अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स हब। आज आपने जाना है किसी दावत पर, मुझे शफीक ने बता दिया है। उसके बाबा ने पूछा। ये सिकंदर साहब का छोटा सा मिडिल क्लास घराना था, जहां वो किसी सरकारी स्कूल के उस्ताद थे। उनकी अहलिया साइमा सिकंदर घरेलू औरत थी। उनकी दो ही औलादें थीं, हाइफा और इससे छोटा हसन, जो अभी 11वीं जमात में था। सिकंदर साहब की एक ही बहन थी, जिनकी भी दो ही औलादें थीं। हाइफा में सिकंदर साहब की जान बसती थी, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी और पहली औलाद थी। वो उसे इस शोबे में नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन उसकी ज़िद पर उन्होंने घुटने टेक दिए थे। और दूसरी वजह ये भी थी कि शफीक उनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, जो ख़ुद एक चैनल के मालिक थे। जी बाबा, ओके, तैयार हो जाओ, मैं छोड़ दूँगा। ओके बाबा। उसने दुखते सर को दबाते आंखें खोलनी चाहीं, जो खुलने से इनकारी थीं। आंखें खोलते ही उसे कुछ वक्त लगा था, और फिर कल के मनाजिर उसके जहन पर छन से बरसे तो उसका सांस रुक गया। निकाह। हाँ, कल ही तो निकाह किया था उसने, एक अनजान शख्स के साथ। उसने अपने सर को थाम लिया, जो अब बुरे तरीके से दर्द कर रहा था कि उसकी आंखें फ़ौरन नम हो गईं। उसके बाप और भाई को पता चल जाता तो उसकी सांस खुश्क हुई। शायद वो उन्हीं का दुश्मन था, लेकिन दरमियान में औरत क्यों आती है मर्दों की लड़ाई में? उसके जहन में ये सवाल सबसे पहले उभरा। अगर किसी मर्द ने दूसरे मर्द को बुरा कहना है तो वो इससे मुंसलिक औरत को गाली देगा, और बदला लेना है तो भी औरत ज़ात का इस्तेमाल किया जाएगा। क्यों? क्या औरतें इतनी बेवकूफ़ होती हैं? मर्दों से वो खौफज़दा होने के साथ साथ मुतफ़िक्र भी थी। इसे मर्द पसंद ही नहीं थे, या शायद उसे मर्दों को पसंद करने की कोई वजह बचपन से अब तक दिखी ही नहीं थी। जहाँ उसकी साथी लड़कियों ने दौलत और न जाने किस किस सहूलत की ख्वाहिश की थी, उसने तवज्जो और मोहब्बत की थी, जो उसे अब तक नसीब नहीं हुआ था और न शायद मरते दम तक होना था। उसने ये बात मान ली थी कि जैसे महाफैज़ की ज़िंदगी में रिश्ते नहीं लिखे गए। वो उठने लगी, लेकिन चकराते सर ने इजाज़त ना दी तो वो वहीं लेटी रही और होशो हवास से फिर से बेगाना हो गई, और उसे कोई पूछने तक न आया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। आखिरी आंसू अपनी इस बेकदरी पर निकलकर उसके तकिए में जज्ब हो गया। सफ़ीर शाह ने उसे इसके बेहोश होते ही नफ़रत से देखा और उसके कमरे तक पहुंचा दिया था। बेज़ाद शाह से पड़ने वाली मुतवक्का डांट पर वो ख़ुद को तैयार कर चुका था। सफ़ीर शाह, अगर इन सब में इस लड़की को कोई नुकसान पहुंचा तो तुम बेहतर जानते हो मैं क्या कर सकता हूं तुम्हारे साथ। बेज़ाद शाह ने सिगरेट सुलगाते उसे कहा, भाई, आप दुनिया में मेरे हर दुश्मन की तरफदारी करें, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन उसकी नहीं। उसकी क्यों नहीं? अपनी इस बेसाख्ता नफ़रत से निकल आओ सैफ़ी, इससे पहले कि किसी नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान के ज़िम्रे में कैद हो जाना पड़े और बदले में तुम खाली हाथ ठहरा दिए जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, और वो लड़की कभी इतनी अहमियत नहीं रख सकती। मैंने सालों उससे नफ़रत की है। इन सब में उसका कोई कसूर मेरी नज़र में नहीं निकलता तो दुश्मनी की भेंट उसे चढ़ाना अबस जाएगा। तुम्हारा उसका कसूर नहीं है सच में। उसकी वजह से उस शख्स ने उसके हलक में कुछ फंसा कि वो बात भी मुकम्मल ना कर पाया। मनाहिर शाह की मौत पर उस शख्स ने महाफैज़ के मौसमी बुखार को फौक़ियत दी थी। मैं सब भूल भी जाऊँ ना तो भी वो क़यामत ख़ेज़ मंज़र नहीं भूल पाऊँगा। और वो कहता बाहर निकल गया तो बेज़ाद शाह ने ख़ुद पर ज़ब्त के कड़े बिठाते गहरी सांस भरी और फ़ोन कान से लगाया। कितने दिन मज़ीद वो शख्स रहेगा वहाँ? सर, उसका काम तो हो गया है, लेकिन मज़ीद वो कुछ दिन यहाँ रुकने का इरादा रखता है, और आप जानते हैं उसकी सरगर्मियाँ किस किस्म की हैं। तो बस फिर उसकी उसी सरगर्मियों की खबर रखो, इतने करीब से कि उसको ख़बर तक ना हो। उसको वहाँ मारे के जहाँ उसे पानी की बूंद तक नसीब नहीं होगी। ओके सर। सफ़ीर शाह ने तेज़ी से काम निपटाए थे। इन सब में वो एक ज़ात को फरामोश कर गया था, और वो ज़ात थी महाफैज़ की, या अब सफ़ीर शाह की। आज एक हफ़्ता गुज़र गया था उनके निकाह को, और वो दोबारा उसके सामने नहीं गया था, बल्कि वो याद ही कहाँ आई थी उसे। याद तो सिर्फ़ वो आते हैं जिनसे दिली वाबस्तगियाँ हुआ करती हैं। क्या मसला है? माँ की मुलाजमा ने उसका दिमाग सुबह ही सुबह घुमाया था, और उस पूरे हफ्ते में वो वक्तन फ़वक्तन उसे कॉल करती रही थी, जो उसने नहीं उठाई थी। बोलो। अब कि वो तहम्मुल से बोला कि महाफैज़ के अलावा
وہ عورتوں سے تحمل مزاجی سے ہی بات کرتا تھا، لیکن محافظ سے تعلق نفرت کا تھا۔ آپ کو میڈم کے بارے میں بتانا تھا۔ کیوں؟ اس کا بھائی مر گیا ہے جو مجھے اس کے بارے میں بتانا ہے۔ وہ فریش ہو کر نکلا ہی تھا ابھی، خود پر پرفیوم کا بے درے استعمال کرتا بولا، نہیں وہ گھر پر نہیں ہے سر۔ وہ میڈم آپ کی بیوی، جلدی بولو، میرا وقت برباد نہ کرو۔ اسے لقب بیوی اور وہ بھی محافظ کے لیے یہ لفظ پسند نہ آیا تھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے بیمار ہیں، بخار ہے کافی تیز۔ بخار سے کوئی مرا نہیں کرتا۔ وہ اتنی شفقت سے بولا کہ اس ملازمہ کو بھی اس کے لہجے کی نفرت بھری آنچ محسوس ہو گئی۔ ایسے وہ مر جائیں گی سر، وہ ہمدردی میں بولی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اس کا بھائی کہاں ہے اور باپ؟ ویسے تو اس کا باپ بہت جان دیتا ہے اپنی بیٹی پر، وہ کریدتا بولا۔ وہ دونوں گھر نہیں ہیں کافی دنوں سے۔ وہ بس اتنا بولی تو وہ کال کاٹتا باہر نکل گیا۔ اپنی سفید گاڑی کو خود ڈرائیو کرتا وہ وہاں پہنچا تھا اور بڑے دھڑلے سے اس کے کمرے تک پہنچا تھا، جبکہ ملازمہ تو غش کھاتے کھاتے بچی تھی۔ صد شکر کہ ابھی تک اتنی صبح باقی ملازم نہیں آئے تھے۔ وہ اندر داخل ہوا تو کمفرٹر میں موجود سامنے وجود کو دیکھتے اس نے بیزاری سے پیچھے موجود ملازمہ کو دیکھا۔ دوا نہیں دی اسے؟ دی ہے، لیکن کھانا پینا ان کا پہلے ہی کم ہے تو دوا نے زیادہ اثر نہیں کیا۔ اور جائیں، میں دیکھ لیتا ہوں، وہ بولا تو وہ نکل گئی۔ سفیر شاہ کو بیزاد شاہ کی وارننگ یاد آ رہی تھی، جس نے محافظ کے ساتھ اس کے رشتے کو بارہا یاد کروایا تھا اسے، اور تنبیہ کی تھی کہ وہ کچھ سخت نہ کرے۔ وہ آگے بڑھا اور کمفرٹر اس کے چہرے سے ہٹایا، لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بیزاریت سے بولا اور پھر کندھے سے پکڑتے اسے سیدھا کیا جو اوندے منہ پڑی تھی۔ اس کے بال پسینے سے بھیگے تھے شاید، اور چہرہ پیلا پڑا تھا۔ نائٹ ڈریس میں موجود تھی وہ، جس کے اوپری بٹن کھلے تھے اور دعوت نظارہ بنے تھے کہ اس کے سلک کی شرٹ بائیں کندھے سے ڈھلکی تھی۔ پہلی بار کسی عورت کے اتنا نزدیک تھا وہ بھی محرم رشتے میں بندھے ہوئے۔ اس نے مہا کے چہرے کو دیکھا جو معصومیت جھلکاتا اس وقت اپنی حالت کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا۔ مہا نے تیزی سے اس کا چہرہ تھپ تھپایا اور شرٹ کو دوبارہ کندھے پر جمایا۔ یہ پہلی بار تھا کہ محافظ کو سفیر شاہ نے ہاتھ لگایا تھا۔ ایسا کرتے اس کے احساسات عجیب سے ہوئے تھے، لیکن اپنے جذبات پر بند باندھنا اسے اچھے سے آتا تھا۔ مہا نے مندی مندی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ اٹھو۔ سفیر شاہ نے اسے تیزی سے سیدھا کر کے بٹھانا چاہا تو وہ کمزوری کے باعث اٹھتی اس کے سینے سے جا لگی، تو سفیر شاہ نے ہونٹ بھینچے۔ اس کے ریشمی بال سفیر شاہ کے سینے پر بکھرے تھے۔ مجھے مارنے آئے ہو نا؟ وہ ٹوٹی بکھری سی اس کے رحم و کرم پر اسی کی شفقت کی کہانی اسے سنا رہی تھی، جیسے وہ اس کے غم کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اٹھو، فریش ہو۔ سفیر شاہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ اپنا سارا وزن اس پر چھوڑ گئی تو سفیر شاہ پل کے لیے ٹھہر گیا، پھر تیزی سے اٹھتے اسے کھینچ کر کھڑا کرنا چاہا، لیکن یہ بھی عبث گیا کیونکہ وہ کمزوری کے باعث کھڑے ہونے کی حالت میں بھی نہ تھی۔ لیکن سفیر شاہ نے بھیجتے ہونٹوں کے ساتھ اس کو وقفے سے اس کے وزن پر کھڑا کیا۔ ویسے اب یہ تیار کیا ہی ہونا ہے تم نے؟ تیار ہو کر بھی ایسی ہی لگتی ہو۔ انس کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ ہاں، خود تو تم جیسے بڑے کوئی پرنس ہو، چھوارے کہیں کے۔ وہ اپنی جون میں آتی بولی تو اس کا لب و لہجہ سنتے جہاں سکندر صاحب مسکرائے وہیں سائمہ بیگم نے ماتھا پیٹا۔ یہ چھوارا کیا ہوتا ہے؟ انس سب بھول کر پوچھنے لگا۔ جو شادی میں بید ملتی ہے اس میں سوکھی ہوئی کھجور ہوتی ہے نا، وہ بالکل ویسے دکھتے ہو تم۔ وہ کندھے اچکاتی لاپرواہی سے بولی۔ اپیا تمیز سے ذرا۔ انس تو اچھل ہی پڑا تھا اپنی اتنی بے عزتی پر۔ شروع کس نے کیا تھا؟ اور ویسے بھی میں تم سے زیادہ حسین ہوں، ہے نا بابا؟ سکندر صاحب نے مسکراتے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کی سائیڈ ہی لیتے تھے۔ ماما، انس نے فوراً ماں کو گھسیٹا تھا۔ اچھا اچھا، چھوڑ تو اس کو، کھانا کھا۔ نبیلہ بیگم نے حائفہ کو گھورا، جسے رتی برابر فرق نہ پڑا تھا۔ پھر وہ تیار ہونے چلی گئی۔ اف، میرے پاس ایک کپڑا نہیں ہے۔ وہ پوری الماری کے کپڑوں کو انڈیلے بیٹھی تھی۔ کپڑے آدھے اس کے اوپر اور آدھے ارد گرد بکھرے تھے۔ یہ کیا حال کیا ہوا ہے حائفہ؟ بچی ہو تم؟ نبیلہ بیگم نے غصے سے استفسار کیا۔ اماں، کوئی کپڑے نہیں ہیں، کیا پہنوں؟ یہ کیا آگے پڑا ہے؟ انہوں نے کڑے تیوریوں سے اسے دیکھا۔ یہ تو سب پہن لیے ہیں نا، وہ معصومیت سے بولی۔
اچھا چل جا، میری الماری میں سب سے اوپر والے خانے میں کالا فراک پڑا ہے، تیرے لیے عائشہ درزن سے بنوایا تھا۔ سچ میں؟ کب؟ چاہیے یا نہیں تجھے؟ چاہیے چاہیے، وہ کہتی بھاگ گئی اور فوری طور پر وہ نکال کر لائی۔ اف اماں، یہ کتنا خوبصورت ہے، آپ نے پہلے کیوں نہیں دیا مجھے؟ ہاں تاکہ تو تبھی پہن لیتی۔ چل جلدی سے تیار ہو جا اب، وہ کہتی وہیں بیٹھ کر تسبیح پڑھتی اسے تیار ہوتا دیکھنے لگیں، جس نے پہلے ہی شاور لے لیا تھا، بال سوکھ گئے تھے جنہیں جوڑے میں قید کر لیا گیا تھا۔ کپڑے پہنتے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، وہ کالے رنگ کا پاؤں کا چھوٹا سادہ سا شفون کا فراق تھا، جس کے گلے پر سیدھ میں بٹن لگے تھے، چونٹ والے ریشمی بازو تھے جس پر اس نے چوڑیاں پہنی اور نیچے خصا پہنے ہلکا سا میک اپ کیا، کالا ہی حجاب سیٹ کرتے، دوپٹہ پیچھے کمر سے لاتے بازو میں ڈالا۔ اماں کیسی لگ رہی ہوں؟ نبیلہ بیگم سے ایک ایک چیز اس نے پوچھی تھی، وہ ان کی رائے کے خلاف ایک چیز بھی نہیں کرتی تھی۔ پیاری لگ رہی ہے، چل جا لیٹ نہ ہو جائیں۔ اچھا ہیلز پہنو یا خصا؟ پہن کر دکھا ذرا دونوں۔ پھر انہوں نے دونوں پہن کر دکھائے تو نبیلہ بیگم نے اسے خصے پہننے کو کہا۔ اس کی سفید رنگت اس کالے لباس میں اور بھی دمک رہی تھی۔ وہ اس پر پڑھ کر پھونکتی اس کے ساتھ ہی باہر نکلی، جہاں وہ اپنے باپ کے پاس کھڑی ان سے تعریفیں کرواتی ان کے گال کھینچ رہی تھی۔ بھائی چلے بھی جائیں اب، اور سن حائفہ، خبردار اگر تو نے وہاں کوئی شرارت کی تو، اور وقت پر گھر آ جائیں۔ اماں وہاں کیا ہی شرارت کروں گی میں، اور شفیق انکل واپسی پر چھوڑ دیں گے۔ اچھا چل جا اب، وہ انہیں خدا حافظ کرتی چلی گئی۔ حائفہ کو سکندر صاحب نے کمپنی چھوڑ دیا تھا جہاں سے انہوں نے شفیق کے ساتھ جانا تھا، وہ روانہ ہو گئی تھی اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ دعوت کی جگہ پر پہنچ گئے تھے۔ وہاں نکلتے حائفہ نے منہ کھولے اس جگہ کو دیکھا، اتنا تو اس کا پورا محلہ تھا جتنا دور دور تک اس دعوت کی سجاوٹ دکھ رہی تھی۔ منہ بند کرو حائفہ، صدف نے ٹوکا تو وہ شرمندہ ہوئی اور پھر سب کے ساتھ اندر داخل ہوئی، جہاں رنگ و بو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ سوٹ بوٹ میں موجود مرد اور خوبصورت ماڈرن لڑکیاں، اور سجاوٹ کا تو کوئی موازنہ ہی نہ تھا۔ اف کتنا پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس، وہ بس یہی سوچ پائی۔ سر شفیق تو لوگوں سے ملنے لگے تھے، غازی بھی چلا گیا، اب وہ اور صدف بچے تھے۔ کتنا بورنگ ہے، اس نے یہاں وہاں دیکھتے کہا، جہاں سب ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ کہاں بورنگ ہے، آفس کی تمام لڑکیاں یہاں آنے کو مر رہی تھیں، اور تم ہو کے لوگوں سے ملو۔ وہ دیکھو مجھے تو میری دوست مل گئی، صدف نے سامنے ایک لڑکی کو دیکھتے کہا، چاہو تو آ سکتی ہو۔ نہیں آپ جائیں، وہ کہتی وہیں سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ اس نے وہاں موجود لڑکیوں میں ایک مشترکہ چیز دیکھی تھی، اور وہ تھے ان کے رنگ برنگے چھوٹے سے بال۔ اماں تو مجھے جان سے مار دیں اتنے بالوں میں۔ اس کے اپنے بال کافی اچھے اور لمبے تھے۔ نہ جانے لوگ کیوں ہی اس طرح کی دعوتوں میں آنا چاہتے ہیں، مجھے تو بکواس لگ رہا ہے سب۔ ہائے بیوٹیفل، اکیلی ہو؟ سامنے موجود لڑکی نما لڑکے نے اسے اکیلے کھڑا دیکھ پوچھا۔ نہیں بھائی، فرشتے ہیں دو ساتھ میرے، دیکھو نظر نہیں آ رہے؟ وہ سخت نظروں سے اسے گھورتی بولی تو سفیر شاہ جو پاس سے گزر رہا تھا رک کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس نے بوبی سے یوں بات کی تھی۔ تم جانتی ہو اس وقت کس سے بات کر رہی ہو؟ بوبی نے ایک ادا سے کہا۔ اگر تم شاہ رخ خان ہوتے تو مجھے پتہ چل جاتا، لیکن افسوس تم وہ نہیں ہو، حائفہ نے تڑپ کر جواب دیا تو سفیر شاہ نے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گیا۔ گرل تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کیسے پتہ ہوگا؟ ڈیزائنر کپڑے نہیں پہنتی ہو لگتا۔ نہیں تو بوبی کو کون نہیں جانتا بھائی، ہماری عائشہ ہی اچھی ہے، دیکھو پورے کپڑے تو سی کر دیتی ہے۔ وہ اب کی بار اس کے اد کھلے اور بے ڈھنگے پھٹے کپڑوں کو نشانہ بنا گئی تھی۔ ہاؤ روڈ، بدتمیز لڑکی! بوبی نے جیسے برا منا لیا تھا، ویسے تم اس کے ساتھ حجاب نہ کرتی تو شاید سب تمہیں ہی دیکھتے۔ وہ حسین تھی، بوبی نے مانتے کہا، اور یہ میں نہیں چاہتی تھی، وہ بولی۔ اب اسے سامنے موجود شخص ناگوار گزر رہا تھا۔ مجھے بوبی کہتے ہیں، اور مجھے ببلی، وہ کہتے اپنا پرس اٹھاتی وہاں سے نکل گئی تو بوبی نے ہاتھ سے اسے دفع کیا اور اگلی لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اف کتنی عجیب دنیا ہے۔ وہ باہر نکلی جہاں پول تھا، لوگ یہاں نہ ہونے کے برابر ہی تھے۔ اچھا ہی تھا وہ ان عجیب لوگوں سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی۔
شفیق انکل نے اسے کچھ لوگوں سے ملوانا تھا، لیکن ابھی وہ مصروف تھے، اسی لیے وہ یہاں الگ تھلگ جگہ پر آ گئی۔ کیا وہ آ گیا ہے دعوت میں؟ بیزاد شاہ نے کان میں لگے ایئر پیس پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ نہیں، ابھی وہ ہوٹل میں موجود ہیں سر۔ ٹھیک ہے، تم جانتے ہو اس کے وہاں سے نکلنے پر کیا کرنا ہے؟ جی سر، اسے بالکل خبر نہیں ہونی چاہیے، اور کیمرے کی سیٹنگ ایسے ہو کہ وہ اسے تو کیا کسی کو نظر نہ آ پائے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا کہ اس نے سامنے دیکھا جہاں وہی لڑکی کھڑی اسے ہی آنکھیں چھوٹی کرتے دیکھ رہی تھی۔ یقینی طور پر وہ سب سن چکی تھی۔ ٹھیک ہے، کام ہو جائے تو مجھے انفارم کرنا، وہ کہتا کال کاٹ گیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ بیزاد نے قدم اس کی طرف بڑھاتے سرد سے لہجے میں پوچھا۔ لوگوں کو مدعو کر کے ان سے آنے کی وجہ دریافت کرتے ہیں آپ؟ حائفہ کو تو پہلی ہی ملاقات میں مشکوک سا لگا تھا۔ تمہاری زبان ضرورت سے زیادہ چلتی ہے، اور آپ کا دماغ، وہ بڑبڑائی۔ اندر جاؤ۔ کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب؟ سارے مہمان اندر ہیں۔ اسے وہ لڑکی تاؤ چڑھاتی تھی۔ نہیں، اندر سب ہیں تو۔ اف، حائفہ پیر پٹکتی اس سے دور چلی گئی۔ عجیب سرد سا انسان تھا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، کیونکہ یہ اس کا اپنا فارم ہاؤس تھا۔ اس کے کمرے کا دروازہ پول والی جگہ پر ہی کھلتا تھا۔ شاید بیک ڈور امیروں کے بھی مزے ہیں۔ وہ اس کی شان و شوکت دیکھ کر سوچتی رہ گئی۔ بیزاد شاہ تیار ہو کر باہر نکلا۔ وہ تب بھی باہر ہی موجود تھی، آسمان کو دیکھتی۔ وہ شاید خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، کیونکہ اس کے لب ہل رہے تھے۔ اٹھو، فریش ہو۔ سفیر شاہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ اپنا سارا وزن اس پر چھوڑ گئی تو سفیر شاہ پل کے لیے ٹھہر گیا، پھر تیزی سے اٹھتے اسے کھینچ کر کھڑا کرنا چاہا، لیکن یہ بھی ابس گیا، کیونکہ وہ کمزوری کے باعث کھڑے ہونے کی حالت میں بھی نہ تھی۔ لیکن سفیر شاہ نے بھیجے ہونٹوں کے ساتھ اس کو وقفے سے اس کے وزن پر کھڑا کیا، پھر نگاہیں جھٹک کر اس کے کندھے پر پڑی جہاں سے شرٹ ڈھلکی تھی، اور وہاں موجود وہ سیاہ تیل اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس نے تیزی سے اس کی ڈھلکی شرٹ کو سیدھا کیا اور اسے واش روم کے باہر چھوڑا۔ مرنے والے کی خدمت نہیں کی جاتی، وہ کہتی اندر چلی گئی، لیکن سفیر شاہ وہیں تھم گیا۔ تو کیا وہ واقعی موت کی جانب گامزن تھی؟ کیا اتنا آسان تھا مرنا؟ ہاں شاید۔ وہ سب مار رہے تھے اس اکیلی جان کو، لیکن کیا فرق پڑتا تھا اسے؟ اتنی جلدی اسے اس حالت میں نہیں دیکھنا تھا کہ ابھی تو سفر شروع ہوا تھا، اور وہ اس کا مہرہ تھی، اور بیزاد شاہ کی تربیت بھی ایسی نہ تھی کہ وہ کسی ذی نفس کو موت کے منہ میں ڈال دیتا، خاص وہ بھی جسے اس نے ضد سے نکاح میں لیا تھا، جس کے بارے میں کئی ہدایات بیزاد شاہ اسے روز دیتا تھا۔ سفیر شاہ نے اس کی الماری کھولی جہاں نت نئے جوڑے موجود تھے۔ اس نے سفید لباس نکالا اور اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن اندر سے آواز نہ آنے پر اس نے تیزی سے آگے بڑھتے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مہاشا، اگر نہیں چاہتی ہو کہ میری وہاں تک رسائی ہو جہاں تک مجھے برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتی ہو تو فوراً باہر نکلو۔ اور تیر نشانے پر لگا تھا۔ وہ باہر نکلی تھی، اب کچھ حواس اس کے بحال ہوئے تھے، اور سامنے سفیر شاہ کو دیکھتے اس نے اپنے دوپٹے سے بے نیاز وجود کو دیکھا تو زمین میں گرتی چلی گئی۔ ان خوش فہمیوں میں کبھی مت رہنا کہ سفیر شاہ تمہارے وجود کی رعنائیوں میں کھو سکتا ہے۔ وہ اس کے جذب بز ہونے پر طنز کرتا کپڑے اسے تھما گیا۔ میری ایسی خواہش کبھی نہیں رہے گی، وہ تمسخر اڑاتی نگاہوں سے اسے دیکھتے بولی، تو سفیر شاہ نے آگے بڑھتے اسے واش روم کے دروازے کے ساتھ لگایا۔ واقعی؟ اور اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی تو؟ ممکن ہی نہیں، وہ نہ جانے کیوں کمزور سے لہجے میں کہتی نگاہیں جھکا گئی۔ مجھے چیلنج کر رہی ہو؟ سفیر شاہ نے اس کا چہرہ اونچا کرتے سرد سے لہجے میں پوچھا۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولی تو سفیر شاہ نے اس کے بالوں کے سامنے کی لٹ کو کھینچ ڈالا۔ ماہ نے سانس روکا تھا، لیکن اس کا سہارا نہ لیا تو وہ پیچھے ہوتا کمرے میں چلا گیا۔ کہاں ہو؟ بیزاد شاہ کو خبر مل گئی تھی۔ بھائی، آپ جانتے ہیں میں کہاں ہوں۔ سیفی، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو۔ کیوں گئے ہو وہاں تم؟ جانتے ہو وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہ شخص ہمارے ہی منظر عام پر آنے کے انتظار میں ہے۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، میری ایک عدد بیوی بھی یہیں موجود ہے۔ وہ کڑھ کے بولا تو بیزاد شاہ نے خاموشی ساتھ لی۔ وہ اس حالت میں تمہاری وجہ سے ہے۔ سفیر شاہ کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔
بہزاد شاہ اس کی ہر حرکت اور اس سے منسلک ہر وجود سے واقف تھا۔ بھائی پلیز اسے تکلیف مت پہنچاؤ سیفی، اور تم جانتے ہو بہزاد شاہ سفیر شاہ کو مر کر بھی غلط مشورہ کبھی نہیں دے گا۔ وہ بولتا کال کاٹ گیا تو سفیر شاہ خاموش ہو گیا، اور تبھی وہ دروازہ کھولتی باہر نکلی۔ سفید سوٹ میں بھیگے بالوں کے ساتھ دوپٹہ اچھے سے کندھوں پر پھیلائے وہ باہر نکلی تھی۔ نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، لیکن وجود کی کپکپاہٹ وہ دوری پر بھی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ قدم قدم چلتا اس کی طرف گیا تو مہا کا دل کیا وہاں سے بھاگ جائے، کہیں دور۔ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ مہا نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسے لگا تھا شاید وہ شخص دو لفظ مساحی کے بولے کہ ان کے درمیان اب رشتے کا تقاضا یہی تھا، لیکن وہ کیوں بھول گئی تھی کہ مخالف اس سے نفرت کا دعوے دار تھا۔ میں نہیں جانتی تو جانو، اسے فون کرو اور پتہ کرو۔ وہ اس کا فون اسے تھماتا بولا، بھائی مجھے نہیں بتاتے، لیکن سفیر شاہ کا اپنے اتنے نزدیک کھڑا ہونا اور سنجیدگی سے اسے دیکھنا اسے سہمنے پر مجبور کر گیا۔ اس نے نمبر ملاتے فون کان سے لگایا اور نامحسوس انداز میں پیچھے کو ہوئی، جبکہ سفیر شاہ نے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے اسے جھٹکے سے واپس اسی جگہ پر کھڑا کیا۔ بھائی ہم بولو۔ اس کا بھائی شاید نشے میں تھا، کیونکہ تب ہی وہ محافظ سے تحمل سے بات کرتا تھا۔ کہاں ہیں؟ وہ ڈرتی استفسار کرنے لگی۔ شہر سے باہر۔ کچھ چاہیے تمہیں؟ مہا کا فون اسپیکر پر تھا۔ اس نے سر اٹھاتے سفیر کو دیکھا، جیسے پوچھنا ہو کہ اب کیا کہوں۔ سفیر شاہ اس کی جانب جھکا تو وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تو وہ کھا جانے والی نگاہوں سے اسے گھورتا اس پر پھر سے جھکا۔ واپسی کا پوچھو؟ اپنے کان کے نزدیک اس کی گرم سانسوں کو محسوس کرتے وہ جی جان سے کانپی۔ واپس کب آئیں گے؟ معلوم نہیں، ابھی کام ہے یہاں۔ تمہیں کچھ چاہیے تو بتاؤ۔ نہیں، بس یہی پوچھنا تھا، وہ کہتی جلدی سے کال کاٹ گئی۔ تم نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ تمہیں مار دے گا، جبکہ اس کے لہجے سے کہیں سے ایسا محسوس نہیں ہوا۔ تم نے جھوٹ بولا مجھ سے۔ سفیر شاہ نے اس کی کلائی پر گرفت سخت تر کر دی تو مہا کو لگا اس کی ہڈی چٹکنے کی آواز کبھی بھی آ سکتی ہے۔ وہ نشے میں ہوں گے، وہ نظریں جھکائے آنسو پینے کی خاطر بولی، جبکہ جسم کی کپکپاہٹ اب بڑھنے لگی تھی۔ شاہ اس کی پلکوں پر اٹکا وہ آنسو دیکھنے لگا، پھر مزید کچھ کہتا کہ وہ ڈر کے مارے اچھل کر پیچھے ہوئی۔ اس کا یوں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنا اسے زہر لگا تھا۔ جان سے نہیں مارنے لگا تمہیں، جو یوں ری ایکٹ کر رہی ہو؟ میں نے بھائی سے پوچھ لیا۔ اب یہ دور رہنے کا کیوں کہتی ہو مجھے؟ شاید بھول گئی ہو کہ ابھی ہفتہ پہلے ہی میں نے نکاح میں لیا ہے تمہیں، اور بیوی کے کچھ فرض ہوتے ہیں جن سے مجھے لگتا ہے تم بخوبی واقف ہو۔ سفیر شاہ نے سنجیدگی سے سرد سے لہجے میں کہا۔ ماں اس کے ٹھنڈے لہجے سے سرد پڑنے لگی۔ تمہارا بھائی جانتی ہو کیا کرتا ہے؟ نہیں، مجھے کبھی نہیں بتایا۔ اور تمہارا بابا بزنس؟ ہاں، لڑکیوں کو سمگل کرنے کا بزنس کرتا ہے تمہارا باپ۔ وہ نفرت سے بولا تو مہا نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ بھائی شاید ایسے ہوں، لیکن بابا ایسے ہرگز نہیں ہیں۔ وہ تیز آواز میں بولی تو سفیر شاہ نے اس کے لبوں پر مٹھی رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹا۔ میرے سامنے آج کے بعد ان دونوں کی طرفداری مت کرنا، نہیں تو میں سارے عہد توڑتے تمہیں جان سے مار دوں گا۔ وہ دھاڑا تو مہا رونے لگی۔ وہ کیوں آیا تھا؟ اسے خوفزدہ کرنے، دھمکانے؟ مہا اس سے تیزی سے دور ہوئی، اور یہی بات سفیر شاہ کو مزید تیش دلا گئی۔ اس لیے اسے ڈریسنگ روم کی الماری کے ساتھ لگاتا اس پر جھکا تو مہا نے آنکھیں مینچ لیں۔ وہ اس کی گردن پر جھکا، اپنی وحشت اس پر انڈیلنے لگا۔ خود پر کسی مرد کا پہلا لمس، اور وہ بھی اتنا وحشت سے بھرپور، محسوس کرتے مہا کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ مہا نے گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط کی اور اسے دھکا دینا چاہا، لیکن وہ شخص اپنی نفرت کی پہلی داستان رقم کرنے میں مگن تھا۔ پھر وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹا تو وہاں کا وجود سسکیاں بھرنے لگا۔ کس بات کا رونا آ رہا ہے؟ سفیر شاہ کو اس کا یوں رونا ناگوار گزرا تھا۔ تمیز، یہ تم کر کے بات مجھ سے دوبارہ مت کرنا، سمجھ رہی ہو؟ ناشتہ کرو اور دوا لو۔ وہ نہ جانے کیوں لیکن بول گیا تو محافظ اس کے بدلتے روپ پر پریشان ہوئی۔ سفیر شاہ نے ایک نگاہ اس کی نم آنکھوں پر ڈالی۔ فون دو اپنا مجھے۔ کیوں؟ مہا نے معصومیت سے پوچھا۔ سفیر شاہ نے اس کا فون لینا چاہا تو وہ ہاتھ پیچھے کر گئی۔ یہ میرا پرسنل تمہاری زندگی میں اب میرے سامنے تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ مہا، سفیر شاہ، اس کی ایک مثال میں تمہیں دے چکا ہوں۔
وہ اسے باور کروا گیا کہ اس کا سر نیم بدلنے کے ساتھ اس کی حیثیت بھی بدل گئی ہے۔ اس نے مہا کا فون لیتے اس پر چپ لگاتے اپنے فون سے اٹیچ کیا۔ وہ اشر فیض کی لوکیشن جلد سے جلد ٹریس کرنا چاہتے تھے۔ وہ یہاں آیا بھی اسی مقصد سے تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ شخص اپنی بہن کا فون اٹھائے گا۔ وہ 2 دن سے ناکام ہوئے تھے اس کی لوکیشن جاننے میں۔ اس نے ساری ڈیٹیلز بھیج کر لوکیشن نکالنے کا کہا اور پھر کھڑا ہوتا اسے اس کا فون اسے واپس تھماتا باہر نکلنے لگا۔ یا رب العالمین، پلیز اس بار سن لیں، آپ تو میرے اچھے دوست ہیں نا، کوئی وسیلہ بنا دیں کہ بابا گاڑی لے سکیں۔ آپ جانتے ہیں نا وہ کب سے لینا چاہ رہے ہیں ہمارے لیے، اور پلیز اماں کو ان سے زیادہ مجھ سے محبت ہو جائے۔ اور وہ نہ جانے اور کیا کیا مانگ رہی تھی، لیکن بہزاد شاہ اتنا سنتا ہی اس پاگل لڑکی کو نظر انداز کرتا اندر کی اور بڑھ گیا۔ وہ سچ میں پاگل ہی تھی، کوئی بے وقوف لڑکی۔ چھپاک وہ آگے بڑھتا کہ پیچھے سے ابھرتی آواز آنے پر جھٹکے سے پیچھے مڑا، جہاں وہ آسمان پر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھی کچھ دیر پہلے اور اب پول میں گری تھی۔ اب شاید اس بے وقوف لڑکی کو تیرنا نہیں آتا تھا، اس لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ ایک ورکر تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ یہ گلاس ڈور بند کرو، بہزاد شاہ نے کہا، جہاں سے اندر کا منظر واضح تھا۔ وہ کوئی سکینڈل نہیں چاہتا تھا۔ پھر پانی میں چھلانگ لگاتے اس لڑکی تک پہنچا اور اسے یکدم کمر سے تھامتے پانی سے اونچا کیا۔ حائفہ نے گہری سانس بھری۔ ہاتھ کیا مسئلہ ہے پاگل لڑکی، خاموش رہو۔ وہ اسے ہاتھ پاؤں مارتا دیکھ طیش میں آیا۔ وہ یہ کام کسی ورکر کو کہہ کر بھی کروا سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے خود چھلانگ لگائی تھی پانی میں۔ ہاتھ نہیں لگاؤ، حائفہ نے ہانپتے اس کا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کرتے کہا۔ تو بہزاد شاہ کا دل کیا اس لڑکی کو وہیں ڈبو کر مار دے، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اپنے ہاتھ یکدم اس کی کمر سے ہٹائے تو وہ واپس پانی میں گرتی ہاتھ پاؤں مارنے لگی۔ بے وقوف لڑکی، اسے پھر سے تھامتا وہ تیزی سے باہر بٹھاتا، خود بھی باہر نکلا۔ اف، میں تو مرنے والی تھی۔ وہ اب بھی خود سے بولتی اپنا بگڑا تنفس بحال کرنے میں لگی تھی۔ تمہیں کہا تھا نا یہاں سے جاؤ، تم میں عقل ہے یا نہیں؟ وہ جو اپنے محسن کو فراموش کر گئی تھی سر اٹھا کر اسے دیکھا، جو بالکل تیار تھا کچھ لمحے پہلے اور اب بھیگا اسے سرخ نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ میری غلطی نہیں ہے، آپ لوگوں نے پول ہی غلط جگہ بنوایا ہے۔ وہ اپنی غلطی کو بھی اس پر ڈال گئی۔ شٹ اپ، بہزاد شاہ دھاڑا تو وہ خاموش ہو گئی۔ بہزاد واپس اپنے کمرے میں جانے کے لیے پلٹا۔ مسٹر بہزاد شاہ، پیچھے سے اس کی آواز سنتے وہ لب بھیج گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ اب میں کیا کروں؟ وہ معصومیت سے بولی تو وہ رک گیا۔ ناچو، وہ تنگ کر بولا اور اندر بڑھ گیا۔ اب وہاں کوئی ورکر بھی نہیں تھا، کیونکہ سب اندر اپنی ڈیوٹی پر تھے۔ بہزاد شاہ تیار ہوتا نکل گیا۔ وہ اس لڑکی کو بھول گیا تھا جو بھیگے کپڑوں میں وہاں بیٹھی تھی۔ لوگوں سے ملتے وہ کیمرات لگ جانے کی خبر پر مطمئن ہوتا۔ سفیر شاہ کو آنکھوں سے سگنل دے چکا تھا، اب اسے جلد سے جلد اس دعوت کا اختتام کرنا تھا کہ کام ہو گیا تھا اس کا، اس لیے کھانا لگوا دیا گیا۔ اس نے انٹرویو دیے اور لوگوں سے ملتے تصاویر بنوائیں۔ ہائے ہینڈسم، ادا جعفری اس تک آتی، اس کے بازو کے گرد بازو باندھتی ادا سے بولی۔ بہزاد نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ جعفری صاحب، مجھے لگتا ہے کچھ خاص سکھایا نہیں آپ نے اپنی بیٹی کو، یا مجھ سے وہ واقف نہیں ہے اچھے طریقے سے، وہ بولا تو جعفری اور ادا کا چہرہ تذلیل کے احساس سے سرخ پڑا۔ بھری محفل میں یہ حرکت ان کی عزت خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ اور پھر بہزاد شاہ نے راستہ بدل لیا اور لوگوں کو الوداع کرنے لگا۔ بھائی، وہ بھی آیا ہے۔ سفیر شاہ غصے سے پاگل ہونے کو تھا۔ ہوش میں رہو سفیر، بہزاد نے سفیر شاہ کو غصے سے پاگل ہوتے دیکھتے کہا۔ میں اسے جان سے مار دوں گا بھائی، وہ قاتل ہے۔ وہ جب بھی سامنے آتا ہے میں اپنے غصے پر قابو نہیں کر پاتا۔ سفیر شاہ نے غصے سے سرخ ہوتی نگاہوں سے سامنے موجود شخص کو دیکھا جو سب سے مل رہا تھا۔ یقیناً وہ بہزاد شاہ اور سفیر شاہ سے انجان تھا، نہیں تو اس دعوت میں کبھی نہ آتا۔ لیکن وہ جانتا نہیں تھا وہ وہاں خود نہیں آیا تھا بلکہ بلایا گیا تھا۔ ہوش میں رہو اور اپنے کمرے میں جاؤ بھائی شاہ، جاؤ، یہ میرا حکم ہے، بہزاد نے کہا تو سفیر شاہ شعلہ بار نگاہوں سے سامنے موجود شخص کو دیکھتا چلا گیا، لیکن باہر پول کے پاس کسی لڑکی کو دیکھتے اس نے فوراً بہزاد کو فون کیا۔ بھائی، یہ پول کے پاس کوئی لڑکی موجود ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے کمرے میں جانے کی کوشش کرے، کیا میں اسے پکڑ؟ بہزاد شاہ کے دماغ پر
اس لڑکی اور کچھ لمحے پہلے کا منظر گھوما۔ ڈیم اٹ! نہیں تم جاؤ، میں دیکھ لیتا ہوں، بہزاد نے کہتے کال کاٹی اور سب کو الوداع کرنے لگا۔ کیسے ہیں مسٹر بہزاد؟ اس سے پہلے کہ وہ جاتا وہ شخص اس کے پاس آیا۔ بہزاد شاہ کی ترقی دیکھتے تو اس کے دشمن بھی اس سے ہاتھ ملانے کے خواہاں تھے۔ وہ تو پھر دولت کا نشہ کرنے والا شخص تھا۔ آئی ایم فائن، بہزاد شاہ نے قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کچھ بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، ابھی میں کچھ مصروف ہوں، بہزاد شاہ نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صدف حائفہ کہاں ہے؟ پتہ نہیں سر، مجھے وہ پوری دعوت میں نہیں نظر آئی، میں نے بھی نہیں دیکھا اسے، غازی نے کہا۔ سر، ہو سکتا ہے وہ چلی گئی ہو، اسے یہ دعوت پسند نہیں آئی تھی، صدف نے کہا تو غازی نے اس کی حامی بھری۔ وہ پھر بھی انتظار کرتے رہے، لیکن جب وہ جگہ خالی ہونے لگی تو ان کو یقین ہو گیا کہ وہ جا چکی ہے، اسی لیے خود بھی وہاں سے نکل گئے۔ وہ کانپتی وہیں بیٹھی تھی، جا بھی نہیں سکتی تھی اس ہولیے میں باہر۔ اس کا فراک چپک چکا تھا اس کے جسم کے ساتھ، اس نے وہ شفون کا دوپٹہ ہی اپنے گرد اوڑھا تھا، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ بہزاد شاہ اپنے کمرے سے باہر آیا اور اس لڑکی کو دیکھا جو وہیں بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا کہ دنیا میں سامنے موجود لڑکی سے زیادہ کوئی بے وقوف نہیں ہوگا۔ تمہارا دماغ خراب ہے مس حائفہ، وہ نام تو اس کا جان ہی گیا تھا اب تک۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا سب جا چکے ہیں؟ بالکل۔ بہزاد شاہ نے اسے دیکھا اور پھر نگاہوں کا مرکز بدل لیا، کیونکہ چاند کی روشنی اس لڑکی پر پڑ رہی تھی جو اسے حسین تو پتہ نہیں لیکن پرکشش ضرور بنا رہی تھی۔ اسے اس لڑکی پر طیش آیا، جہاں اگر کوئی ورکر ہوتا اور اس کو یوں دیکھتا۔ اس نے سخت نگاہوں سے واپس اس لڑکی کو دیکھا۔ شاہ! وہ مڑا تھا واپس اندر کسی کو بلانے کے لیے، جب اس آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑا۔ مسٹر شاہ، کیا آپ مجھے فیور دے سکتے ہیں؟ مانا میں نے آپ پر آرٹیکل لکھا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں اس میں کچھ غلط نہیں تھا۔ خیر، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ آپ مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور میں بھی، لیکن مشکل میں تو ساتھ دینا ہی چاہیے۔ اور ویسے بھی آپ لوگوں کے گھر کا نقشہ مجھے کچھ خاص پسند بھی نہیں آیا۔ پھول غلط جگہ پر ہے تو میری اس میں کوئی خاص غلطی بھی نہیں تھی، تو شٹ اپ! وہ اس لڑکی سے سنجیدگی کی امید رکھتا تھا، کم از کم ان لمحوں میں تو، لیکن وہ اندر سے ٹاول لاتے اسے دیا۔ اب تمہاری زبان چلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آؤ میرے ساتھ۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ کیوں؟ وہ ڈر کر اچھلی تھی۔ بہزاد شاہ کو لگا وہ اپنا ضبط کھو دے گا اور اس لڑکی کو واپس اس پول میں گرا کر مار دے گا، اس لیے آگے بڑھا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہوئی کہ اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی اس کے پاس۔ میں ورکر کو بھیجتا ہوں، کپڑے سکھا دے گی تمہارے، اور تب تک میں کیا پہنوں گی؟ وہ بولتی لب دانتوں تلے دبا گئی۔ اف! اس سے زیادہ شرمندگی اور سبکی اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ شاہ اور سفیر شاہ کے تیزی سے بڑھتے قدم پل میں تھمے تھے۔ وہ چہرے پر غیظ و غضب لیے جھٹکے سے مڑا۔ آئندہ مجھے اس نام سے مت بلانا مہافیز، اتنی حیثیت نہیں ہوئی ابھی تمہاری۔ وہ پل میں اسے ذلیل و رسوا کر گیا، اور یہ وار مہافیز کے دل پر لگا تھا، سفیر شاہ کا پہلا وار، اور نہ جانے ابھی کتنے باقی تھے۔ وہ اس کی بات سنے بغیر لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ جو اسے کہنے لگی تھی کہ ایسے باہر نکلنا محفوظ نہیں، سسکی بھرتی رہ گئی۔ آنسو رگڑ کر صاف کیے اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی کہ نکاہت کا احساس منہ زور ہوا تھا۔ اس کے سامنے تو وہ سب فراموش کیے ہوئے صرف خوف جیسے احساس کے زیر اثر تھی۔ دوپٹہ جیسے ہی اتار کر برش تھاما، اس کی نگاہیں آئینے میں پڑی اور اپنی گردن کو دیکھتے اس کا چہرہ پھر سے بھیگنے لگا، جہاں اس کی وحشت کے نشان واضح تھے۔